अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं अस्मा हयात। आज एमकेएम की जानिब से कराची में हड़ताल की अपील की गई थी और दिन के इख्तिताम पर रेंजर्स ने कराची के शहरियों का शुक्रिया अदा किया। तो फिर आज की सूरत हाल के बाद एमकेएम कहाँ खड़ी है, जबकि दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी आज हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। तो खुशी शाह भी बहुत भरम नजर आए अली नवाज शाह साहब की गिरफ्तारी पर। सियासी मामलात किस तरफ जा रहे हैं, इस समय बहुत सी आम खबरें हैं जिनको आज डिस्कस करेंगे। अपने प्रोग्राम में डिस्कशन का आगाज करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? डॉक्टर साहब, सबसे पहले एमकेएम के हवाले से जो आज हड़ताल की अपील की गई थी, डॉक्टर साहब किस तरह देखते हैं, क्या ये हड़ताल नाकाम हो गई है? देखिए जी, सबसे पहले तो जो कल सानिया पेश आया मक्कातुल मुकर्रमा में और एक रेन गिरी, अब उसमें मौसम को इंसान क्या कहे, हवाएं चल रही थी, आंधी थी, और दूसरी बात ये कि कंस्ट्रक्शन हो रही थी, उसमें ह्यूमन फॉल्ट था, इंसानी गफलत थी। उस सबसे हटके एक तो शुदा के अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और जो जख्मी हैं उनको जल्दी सेहत दे, लेकिन मैं सिर्फ ये बात सोचता हूँ कि इससे अच्छा क्या हो सकता है। जो जाने चली गई, जाहिर है वो तो अपनी जगह दुख है सबके, लेकिन अल्लाह ताला के घर में हरम शरीफ गए, वहाँ पे वजू से हैं, नमाज का वक्त है, नमाज पढ़ रहे हैं और वहीं से अल्लाह ताला के हुजूर पेश हो गए। और यानी इससे बड़ी क्या सादत हो सकती है। यानी लोग ये दुआ करते हैं कि या अल्लाह हमें वहाँ पे मौत पर हक है, हर इंसान को आनी है, लेकिन ये कि ये जो शहादतें हैं, मेरे ख्याल से ये एक ऐसी बात है कि उनके लिए उनके अल्लाह ताला दर्जात बोले सानिया है, लेकिन मतलब एक कमाल की बात है कि वहाँ पे इस तरह से जाने गई, नमाज पढ़ रहे हैं, हाजी हैं, वजू से हैं, एहराम बांधे हुए हैं, और एहराम का वही कंसेप्ट कफन वाला, तो वो बिल्कुल उसी तरह से अल्लाह ताला के हुजूर चले गए। बहरहाल अल्लाह ताला जो जख्मी हैं जल्द उनको सेहतयाब करे, दर्जात बुलंद करे, और मुकम्मल हमदर्दियाँ, और तकलीफ में बहुत सारे लोग, सारे दुनिया के मुसलमान वहाँ पे थे, मुस्लिम नेशनलिटीज़ के, उनके लिए बहुत सारी दुआएं, बहुत सारी दुआएं। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, सियासी सूरत हाल पे आ जाते हैं। एमकेएम के हवाले से हड़ताल को किस तरह देख रहे हैं आप डॉक्टर साहब? क्या ये कहना ठीक होगा अभी कि हड़ताल नाकाम हो गई एमकेएम की? मुझे नहीं पता लेटेस्ट ऑर्डर क्या है। अल्ताफ हुसैन साहब का नाम ले सकते हैं, या नाम तो ले सकते हैं मेरे ख्याल से, तस्वीर नहीं दिखा सकते, ठीक है, अच्छा नाम ले लेते हैं, ठीक है, या पता नहीं ले सकते हैं या नहीं, बहरहाल अगर ले सकते हैं उनकी तस्वीर के बाद, ठीक है, नाम ले सकते हैं। अच्छा देखिए, बात ये सारी कि ये पता नहीं किस कोड़ मगज शख्स ने मशवरा दिया था एमकेएम की लंदन में मौजूद क़यादत को। अल्ताफ भाई खुद तो ऐसा नहीं सोच सकते, जाहिर है, और किसी को मशवरा होगा। कौन था थे हो गया, उसने थे कर दिया। एमकेएम को किसका मशवरा था, ये क्या, किसने कहा था इस्तीफे दें, किसने कहा था ये हड़ताल कॉल करें, ये कौन आखिर है, ये कौन शख्स है, उसको तलाश किया जाए। और पहले तो उसको एमकेएम ढूंढे, जो अरस्तु बुकरात वहां पे बैठ के मशवरे दे रहा है अल्ताफ भाई को, और जो पहले ही एक मुसीबत में एमकेएम आई हुई है, और वो हर रोज उनको वो मजीद धक्का दे देते हैं कुएं में, पूरी एमकेएम को धड़ करके धक्का। अब ये यानी पहले हुआ कि इस्तीफे दे दें, अच्छा जो इस्तीफे, जिनको इस्तीफे दिए वो खुद था से थे हो गए, नहीं है से थे हो गए, ये ना अल्ताफ भाई का जुमला, तो हैं से वो थे हो गए, नहीं मामला तो उसी तरह रह गया। वो अयाज सादिक साहब हैं से थे हो गए, और मौलाना फजलुर रहमान बीच में आए, उनके मुफ्ती कफायतुल्लाह पकड़े गए, जान अचक गई, जान छुड़ा के भाग गए, मतलब वो मौलाना भी कहीं तहलील हो गए, पता नहीं क्या हुआ, उसके बाद कुछ पता नहीं क्या हुआ। इस्तीफे अटके हुए, कहीं हैं नहीं है, थे हैं, वो हैं से थे कब होंगे, थे से हैं होंगे, किसी को कुछ नहीं पता। अच्छा, अब एमकेएम के साथ क्या मसला हो गया कि कराची में आज शहर खुला रहा, मतलब शहर यानी वो कहीं कुछ दुकानें बंद थी, 500 दुकानें बंद थी, 1000 दुकानें बंद, मजबूरी जो शहर था वो शहर खुला रहा, ठीक है। किसी इलाके में बंद हुआ, कहीं हुआ, खुल गया, पूरा शहर खुला रहा। और सबसे बड़ी बात ये कि ये हड़ताल होने से पहले रात को खौफ होता था, खौफ से लोग पहले ही ये नहीं कहते थे कि यार चेक कर लो हड़ताल की, मतलब बंद हो जाता था पहले ही, वो आराम से लोग घरों में बैठ जाते, छुट्टी मनाते थे, मतलब कोई निकलता नहीं था। आज वो लोग निकले। अच्छा, अब एमकेएम ने ये क्या किया,
دیکھیں نا کیا یہ ہوتا ہے نا کہ جس کو کہتے ہیں کہ آپ بالکل یعنی کیوں آپ تلے ہوئے اس بات پہ کہ الطاف بھائی کے، میں معذرت کہ ان کا نام میں لے رہا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ نام لینے پہ پابندی لگی ہے کہ نہیں، بہرحال الطاف بھائی کا وہ جو تاریخی جملہ تھا کہ ہیں سے تھے ہو گئے، مطلب کس نے آپ کو مشورہ دیا تھا کہ آپ خود ہیں سے تھے ہو جائیں؟ یعنی نہ استعفے. ایم کیو ایم سیاسی طور پر کہاں کھڑی ہے؟ ایم کیو ایم ٹویٹر پہ ہے اس وقت، ٹویٹر اور سوشل میڈیا پہ کھڑی ہے سیاسی طور پہ، اور سوشل میڈیا پہ ٹویٹر پہ، اور وہ بھی اکاؤنٹس بلاک ہو رہے ہیں. وہ بھی میں کہہ رہا تھا نا سائبر کو، کئی اکاؤنٹس میں وہ خاموشی سے پکڑے جا رہے ہیں، وہ گھروں میں بیٹھ کے اکاؤنٹ بنا کے ان کے وہ بھی ہیں سے تھے ہو رہے ہیں. اب مصیبت یہ ہے کہ ان کو کس نے مشورہ دیا تھا؟ اصل اس بندے کو ڈھونڈیں جس نے ان کو مشورہ دیا تھا کہ وہ کہتے ہیں نا گدھے کے پہ لات مارو. انہوں نے جا کے لات ماری اور اس کے بعد یہ ٹھس ہو گئے سارے. اچھا پہلے اب ذرا اوور آل سیاست کو ڈسکس کرتے ہیں نا، یہ صورتحال ہے کیا اس وقت؟ دیکھیں صورتحال یہ ہے، میں تو اب یہ یعنی اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں جلدی جو بھی ہونا ہے اس کا جلدی آگے چلے، سیاست پتہ چلے ملک میں ہو کیا رہا ہے. ایسا نہ ہو کہ میں وہ حساب کیف کی طرح غار میں جاؤں اور غار سے میں باہر نکلوں، اگلا زمانہ آ چکا ہو اور پھر وہی خبریں چل رہی ہوں کہ جی بلڈنگ کنٹرول پہ چھاپا، نیب کی تحقیقات جاری ہیں اور کاروائی ہوگی، اور یہ مطلب کچھ تبدیلی ہو نا. مطلب ہوٹل پتہ چلا بند ہو گیا، اچھا ہوٹل فوڈ ٹیررزم بھی آ گیا بیچ میں کہیں سے. اور میں تو کافی زیادہ پریشانی محسوس کر رہا ہوں اس وقت، کیونکہ جو ہوٹل بند ہوئے اسلام آباد لاہور کے پچھلے چند مہینوں میں کافی ہوٹلوں سے اور بیکریوں سے میں نے خود کھانا کھایا. اب کہیں سے کوئی مردار نکل رہا ہے، کوئی گدھا نکل رہا ہے، کوئی گھوڑا نکل رہا ہے، کوئی مرا ہوا کتا نکل رہا ہے، پتہ نہیں بہرحال وہ ایک عجیب چیز ہے. تو وہ ایک فوڈ ٹیررزم. اچھا پھر ایک اسکول ٹیررزم بھی آ گیا بیچ میں، یعنی اکنامک ٹیررزم سے اب کہانی بہت بڑھ گئی ہے. اچھا میری یہ بھی خواہش ہے جب میں نکلوں غار سے حساب کیف کی طرح زمانہ بدل چکا ہو تو وہ آخری یہ جو جملہ ہے نا آپریشن ضرب اس کا آخری حصہ شروع ہو گیا، تو یہ نام میں سن رہا ہوں. مطلب اس سے آگے کوئی بات ہو، یہ بھی چل رہا ہے ساتھ ساتھ، تحقیقات چل رہی ہیں، چھاپے پڑ رہے ہیں، مطلب کچھ تبدیلی. سرتاج عزیز صاحب بھارت کے خلاف ثبوت بھی، ہاں وہ سرتاج عزیز صاحب بھی بھارت کو کوسنا، وہ اقوام متحدہ میں جانے والا یہ بیان بند کر چکے ہیں. مطلب کچھ ہو چکا ہو جب میں نکلوں باہر. لیکن تو میں اس ڈر سے باہر نہیں جا رہا اس میں غار میں نا، کہ مطلب ایسا نہ ہو کہ پھر نکلوں اور پھر وہی زمانہ وہیں کھڑا ہو اور میں جو ہے نا وہ عجیب سلسلہ ہو جائے. ہوٹل بند ہو جائیں، یہ ہوٹل بند ہونے شروع ہو جائیں، بیکریاں بند ہونی شروع ہو جائیں. کہیں سے کتے کا وہ کہہ رہا کتا پیسٹری نکل رہی ہے، گدھا پیٹیز نکل رہی ہے اور بڑے بڑے ہوٹلوں سے. تو یہ ایک عجیب مصیبت ہے. اب دیکھیں ہوا کیا ہے اس میں. سب سے پہلے یہ معاملہ شروع ہوا سندھ حکومت سے اور بلاول ہاؤس یعنی سائنکا ملیشیا، یعنی سندھ حکومت کی کرپشن. ایم کیو ایم نے کہا کہ ادھر کیوں جا رہے ہیں آپ، مطلب ہم حاضر ہیں نا، ہم خدمت کرتے ہیں، آپ ادھر کیوں جا رہے ہیں آپ. انہوں نے یہ چھلانگ ماری، اپنے آپ کو پیش کر دیا. ان کو 3-4 دفعہ آپ سائٹ پہ جائیں ذرا، ہم حکومت کے معاملات ایپیکس کمیٹی ہے وہ، لیکن نہیں ہمیں مارے پہلے، ہم ہیں نا، ہم حاضر ہیں. اب یا تو یہ ان کو زرداری صاحب نے کہا کہ یار تم جاؤ نا آگے، تم جاؤ نا، قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، قدم بڑھاؤ. انہوں نے قدم بڑھا دیے. قدم بڑھانے کے بعد انہوں نے الطاف بھائی نے تقریر کی، وہ جو تقاریر بین ہو گئی ساری، تھے سے تھے ہو جائیں گے، ہیں سے یہ ہو جائیں گے، وہ سارا جو بڑی نامناسب تقاریر تھی. اس کے بعد یہ ہوا، وہ کس نے مشورہ دیا وہ بھی ایک راز ہے کہ وہ مشورہ دینے والا کون تھا، کیونکہ سیاسی لوگ تو ہیں نا سارے. اب کو کہہ کہ فاروق ستار صاحب کو سیاست نہیں آتی یا حیدرآباد رضوی، یہ پرانے سیاستدان سیاسی مائنڈ، مگر مشورہ جس نے دیا جس نے کہ اس میں یہ کرو. تو آپ کے خیال میں یہ مشورے کون دے رہے ہیں؟ یہ مشورے جو بھی دے رہے ہیں نا، اس کو ایم کیو ایم پکڑے، ڈھونڈے، اس کو پکڑے اور اس کو بوری میں بند کر دے. بس اس کی بوری بنا کے اس کو بند کر دے جو یہ مشورے دے رہا ہے کہ یہ کریں، اور جو مشورہ دے رہا ہے وہ گلے پڑ رہا ہے الٹا. اچھا آج بہرحال یہ ہوا کہ ہڑتال جو ہے وہ ہیں سے تھی ہو گئی یا تھے سے کچھ اور ہو گئی. اچھا اور اب اس کے بعد استعفے بھی اپنی جگہ رہ گئے. یہ جا رہا تھا پورا کا پورا سندھ حکومت کی طرف. ایم کیو ایم نے اپنی قربانی پیش کی کہ ہم آتے ہیں سامنے ہمیں. اس کے بعد ایم کیو ایم ہو گئی سائٹ پہ، ٹھیک ہے. اب وہ ٹویٹر پہ، سوشل میڈیا پہ، ادھر ہمارے بھائی واسع جلیل صاحب. استعفوں کا آخر معاملہ کس طرف جائے گا، کیا ہوگا ان استعفوں؟ کسی کو کچھ نہیں پتا نا. میں کہہ رہا ہوں اس وقت کوئی بھی شخص جو ہے نا، اس وقت کوئی بیکری پہ بیٹھا ہو، پتا چلا بیکری ہیں سے تھے ہو گئی، ہوٹل پہ بیٹھا ہے تو وہ ہیں سے تھے ہو گئی، کوئی بینک میں بیٹھا ہے وہ بھی تھے ہو گیا. الطاف بھائی کا تاریخی جملہ جو لکھا جائے گا کیا کر کے بتا دیں، نام لینے پہ پابندی تو نہیں لگ گئی. بہرحال میں معذرت چاہتا ہوں، اگر پابندی لگی ہو تو کیمرہ مجھے معاف کرے بھائی، میں نام غلطی سے لے لیا. بہرحال اب یہ کہ جو جہاں بیٹھے کسی کو بھی ہیں سے وہ تھے ہو جائے گا. آج ایم کیو ایم جو ہے وہ ہیں سے تھے ہو گئی. اب مصیبت یہ ہے کہ وہ استعفے بھی
پتہ نہیں ہیں سے تھے ہوئے کیا ہوا, کچھ نہیں ہوا کیونکہ اسپیکر ہیں سے تھے ہو گئے. اچھا اب جناب چلیں, یہ جا رہے تھے ایپیکس کمیٹی, ایم کیو ایم نے بھی قربانی پیش کی. یہ کرتے کرتے دیکھیں, وہ ایک ہوتا ہے پرسیپشن ہوتا ہے نا کہ لوگوں کا پرسیپشن کہ یار وہ ایم کیو ایم کا, وہ پرسیپشن, آپ پرسیپشن کام ہر دفعہ آپ کو نکل کے گولیاں نہیں چلانی ہوتی شہر میں, پرسیپشن نام چلتا ہے. ایک ہوتا ہے نا نام, نام کافی ہے, نام جائے گا بس کام ہو جانا چاہیے آگے. اب آپ نے اپیل کر دی رات کو, کاروبار بند رکھا جائے گا, یہ بند ہوگا, وہ بند ہوگا, صبح صبح ٹک 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 لوگ نکل رہے ہیں, کوئی رکشے پہ بیٹھ کے, کوئی موٹر سائیکل پہ, کوئی ادھر ادھر. وہ پرسیپشن ختم آپ نے اپنا کر دیا. اور ادھر سے وہ رینجرز والوں نے کہہ دیا کہ یوم فل تڑی لگائی, انہوں نے ایسی تیزی کر دیں گے خبردار کسی دکانیں بند کروائیں گے تب. اچھا اب وہ مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں وہ ڈر خوف ختم ہو گیا, شہر پورا کھلا. اب نہ کوئی اچھا کوئی گولی بھی نہیں چلی, یہ نہیں ہوتا نا کہ ہوائی فائرنگ, یعنی کچھ نہ 8 خبر کیا یہ کہ 8 شرط پسند بند کروانے کی کوشش میں پکڑے گئے, یعنی یہ عجیب خبر آئی ہے. یعنی کوئی فائرنگ نہیں, کچھ نہیں, کوئی گھراؤ جلاؤ, کوئی بس نہ بالکل شہر میں ایک سکون. اب یہ کیا کیا ایم کیو ایم نے, یہ نہ کرتے تو ایک بھرم ہوتا ہے نا, کیا ضرورت ہے کرنے کی, نہیں انہوں شوق, وہ آئے آبیل مجھے مار. اچھا اب جناب یہ تو ہو گیا, ایم کیو ایم کو یہ رکھے نا سائٹ پہ, ایم کیو ایم تو یہاں پہ ٹل فردر آرڈر یہاں چلی گئی, یہ سائٹ پہ چلی گئی. اب آگے جناب زرداری صاحب, اب یہاں پہ پنجاب میں آج بلاول صاحب نے اسپیچ کی. ڈاکٹر صاحب انہوں نے تو کافی تنقید کی, انہوں نے کس پہ تنقید, نواز شریف صاحب پر. انہوں نے میاں صاحب دیکھیں بلاول جو ہے, انہوں نے ان کو تو جو کہا, ان کی ظاہر ادی کھڑی ہوئی تھی پھوپھی ان کی, اور باقی جو لوگ کھڑے ہوئے تھے پیچھے, اور جو ان کے پیچھے کھڑے ہوئے اکثر لوگوں کو آئیڈیلی تو جیل میں ہونا چاہیے تھا, لیکن وہ 12 چلنے کھڑے تھے. اچھا لیکن وہ بلاول صاحب نے جو اسپیچ کی, اسپیچ تو بڑی جاندار تھی ان کی, اور بلاول کو ظاہر ہے بہت سارے معاملات میں بلاول نہیں ہے انوالو, مطلب اگر ان کو نہیں الاؤ کیا گیا نا, وہ انکلز اور وہ پرانے سارے کھڑے ہوئے ہیں, وہ تو گھیرا ڈالا ہوا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ لیکن بہرحال جس نے بھی اسپیچ دی, اب بلاول کہہ رہے ہیں کہ نیب تم کدھر ہو, تم کہاں مر گئے ہو, تم کہاں دفع ہو گئے ہو, پکڑتے کیوں نہیں ہو. اب نیب جن کو پکڑنا ہے وہ تو ساتھ کھڑے ہیں سارے. وہ خود قائم علی شاہ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ وفاق نے سندھ پہ حملہ کر دیا ہے, یعنی وفاق جو ہے یعنی میاں نواز شریف محمد بن قاسم ہے, سوچے نا سندھ پہ حملہ کر دیا ہے, تو وہ محمد بن قاسم ہے اور قائم علی شاہ جو ہے وہ راجہ دائر ہیں. یعنی وہ اس طرح کی تھیوری بنا رہے ہیں کہ حملہ کر دیا سندھ کے اوپر وفاقی ایجنسیوں نے, اور اب راجہ دائر کھڑے ہو کے وہاں پتہ نہیں کیا کریں گے. یہ سارا کا سارا جو ٹولہ ہے پورا کا پورا, یہ چلا جائے گا اڑن کھٹولے میں بیٹھ کے دبئی, بالکل ڈاکٹر, جہاں پہ اینٹوں کی تلاش جاری ہے ابھی تک, جہاں اینٹیں نہیں مل رہی. آصف علی زرداری صاحب نے پیر کو دبئی میں اجلاس بھی طلب, وہی نا وہاں اجلاس ہوگا, کیونکہ یہ تو کٹ پتلی ہے نا. یہ سارے وہاں چلے گئے, وہاں جا کے انہوں نے کہا کہ کیا ہوا کیا, انہوں نے کہا سر ان دنوں میں کچھ نہیں ہوا. اب جو ہونے والا ہے نا, اب آپ سنیں کہ اب اگلا اسٹیپ کیا ہوگا, پھر میں آپ کو بریک کے بعد بتاؤں گا کہ اب مرکز میں کیا ہوگا. سندھ میں تیار رہیں سب اس خبر کو سننے کے لیے کہ اتنے ہزار ایکڑ زمین ختم کر دی سندھ حکومت نے. سندھ حکومت جو ہے, جو کہ اینٹوں سے اینٹیں اور یہ سارا معاملہ, انہوں نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا ہے. بڑی ہاؤسنگ, بڑی زمینیں, اراضی, بڑی بڑی اراضیاں, اور اس میں بڑے بڑے بلڈرز, اور وہ اس کے بعد مجھے نہیں پتا, یعنی کوئی 40,000 ایکڑ کہہ رہا ہے, کوئی 7,500 کی فگر آ رہی ہے, ایک کوئی نہر خیام, کوئی نہر بدنام, کوئی نہر سلطان, پتہ نہیں کیا کیا نام بنے ہوئے, کلفٹن اور یہ اور وہ سارا. اچھا یہ سارا کینسل ہونے جا رہا ہے. یہ سندھ حکومت سرنڈر کر رہی ہے کہ ہماری جان چھوڑ دو. یعنی دیکھیں نا, ان کا بس چلے تو وہ کہیں کہ پھانسی لگا دو یوسف گیلانی کو, راجہ ظفر, یہ کیا نام تھا, راجہ پرویز اشرف کو, یہ جتنے وزیر ہماری جان چھوڑو. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس میں جب یہ کیوس کھڑا ہوگا, یہ انہوں نے سرنڈر کر دی زمینیں. کسی وقت بھی آپ یہ خبر سنیں گے کل پرسوں 2-4-5 دنوں میں, ہفتے میں, کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہم زمینیں الاٹمنٹ کینسل کر رہے ہیں, اور ہزاروں ایکڑ ہیں, اور اس میں لوگوں نے ہاؤسنگ سوسائٹیاں, پلاٹ, 5-5 لاکھ کی فائلیں, یہ وہ. اس کے بعد کیا دھڑم دھوس ہوگا وہ میں نہیں جانتا. لوگ تو ان کو پکڑیں گے نا کہ یہ آپ نے کیا تھا پلازے بلازے. خورشید شاہ صاحب بھی تو بہت خورشید شاہ صاحب کیوں ناراض ہیں؟ ہاں خورشید دیکھیں, جو یہ ہے نا ہمارے بڑے شریف آدمی ہیں, علی نواز شاہ صاحب اچھے آدمی ہیں, علی نواز شاہ صاحب ہیں جن کو 1 لاکھ دی ہے. یہ خورشید شاہ صاحب کے ڈاکٹر عاصم ہیں.
یعنی یہ خورشید شاہ صاحب کے ڈاکٹر عاصم شریف آدمی، ڈاکٹر عاصم شریف آدمی تھے. تو خورشید شاہ صاحب سے ڈاکٹر عاصم ہے، لیکن ڈاکٹر عاصم کہاں گئے؟ ان کے متعلق وہ بھی فی الحال ہیں سے تھے ہو گئے ہیں فی الحال، کیونکہ انہوں نے بھی حالات دیکھے نا. مطلب ہر آدمی اپنی جان بچائے گا نا. ان کا کیا وہ بتاتے جا رہے ہیں، چائے پیتے ہیں، چائے کے بعد کافی پیتے ہیں، کافی کے بعد کوئی اور مشروب پیتے ہیں، پھر اس کو ملا کے پیتے ہیں، پھر اس کے بعد سو جاتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، پھر کافی پیتے ہیں، پھر طوطے کی طرح بولتے ہیں، گانا سناتے ہیں. پھر تو وہ انہوں نے کہا یہ کیا مصیبت میں پھنس گیا ہوں، نہ میرے لیے ایم کیو ایم نکلی ہے. مطلب ایم کیو ایم کے لیے بڑی خدمات ہیں ان کی، ایم کیو ایم اپنے لیے نہیں نکل پا رہی تو ان کے لیے کام سے آپ دیکھیں نا ایکسس بیگیج، وہ بیچ میں جو دیکھیں نا یہ جو لوگ بیچ میں آگے یہ کام کرتے ہیں نا، وہ یہ مارے جاتے ہیں نا، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے. تو عاصم حسین صاحب تو کسی وقت بھی آپ کو ہو سکتا ہے کہ خود رینجر کی وردی میں نکل جائیں روڈ پہ کہ میں رینجر کا آدمی ہوں اور میں تو پہلے فوج میں تھا اور میں مارتا ہوں چل کے ایم کیو ایم کو اور پیپلز پارٹی. وہ تو بالکل اب گئے ہیں سے تھے ہو گئے. اچھا، اور ان کو باہر لا کے بٹھائے گا صاحب کون؟ کیونکہ اب زرداری صاحب سوچیں گے کہ یار یہ تو اس نے کیا کیا بتایا ہے. زرداری صاحب تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ جو آدمی رینجرز کے پاس رہ کے آ جائے یا جیل میں رہ کے اور حساس اداروں کے پاس رہ کے آ جائے، اس کو تو پھر تو ان کے ساتھ ہو گیا. اب وہ عاصم حسین صاحب جو ہیں وہ کیا کریں گے خدا جانے. اب رہا بھی ہو جائے نا، اب رہا بھی ہو جائے تو بھی ایک مصیبت ہے کہ کیا کہا اس آدمی نے اس کے بارے میں. قسم قرآن اٹھاؤ، یہ سوال نکالو، کیونکہ اس نے ان کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، ان کو سیکیورٹی بھی پرووائڈ ہونی چاہیے باہر نکلنے کے بعد اگر وہ رہا بھی ہو جاتے ہیں. تو یہ جتنے لوگ کسٹڈی سے نکل رہے ہیں نا، ان کی پروٹیکشن بڑی ضروری ہے کہ ریاست ان کو پروٹیکٹ کرے، ان کی جانوں کو سب کو خطرہ ہے. اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ آگئے علی نواز شاہ صاحب. علی نواز شاہ صاحب جو ہیں وہ خورشید شاہ، وہ کہہ رہا تھا حضور بخش کلوڑ، وہ جو پکڑا گیا تھا فرنٹ میں، تو وہ چھوٹے وہ آپ سمجھے وہ تھا کاکا منا جو کینیڈا بھاگا ہوا ہے نا، وہ تھا کاکا جو کہ زرداری صاحب نے کہا تھا اینٹوں سے لے. یہ جو ہے یہ ڈاکٹر عاصم حسین. اب اس میں خورشید شاہ صاحب شاہ برادری اور وہ سارا مسئلہ، سکھر سے کراچی تک کی زمینیں، قبضے، بڑا معاملہ خرا. یہ ہے شریف آدمی. تو یہ اسی طرح سے مطلب اسی طرح سے بات کریں گے نا. خطر جیل میں ہے تو یہ شکر ہے جیل میں، رینجرز کی کسٹڈی میں نہیں ہے. تو رینجرز کے پاس ہوتے تو بالکل ہی جان نکلی ہوتی کہ پتہ نہیں کیا کیا بتا رہے ہیں. تو صبح شام ان کے پاس جا کے ان کو ٹھنڈا ونڈا کر کے ایک اے سی ویسی سینٹرل ایئر کنڈیشن، یہ وہ کوئی پائپ لائن کی شاید ڈال دیں، کوئی سوئی گیس کی کوئی پاور پلانٹ لگا دیں جیل میں کہ یہ نہ بولیں، کیونکہ یہ عاصم حسین ہے خورشید شاہ صاحب کے. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو اجلاس ہونے جا رہا ہے دبئی میں، پیپلز پارٹی کی اب کیا حکمت عملی ہوگی ڈاکٹر صاحب؟ کیونکہ یہ تو اب مزاحمت کی سیاست پہ ان کا اعتماد آتا جا رہا ہے، تو مزید اگر گرفتاریاں ہوں گی. مزاحمت کی سیاست تو ایم کیو نے نہیں چھوڑ دینا، یہ تو باتیں چھوڑ دینا. یہ تو اینٹوں والی بات کے بعد تو مطلب بالکل ہی معاملہ ختم ہو گیا نا. اس کے بعد تو 24-48 گھنٹے لگے تھے میرے خیال سے ان کو جانے میں یہاں سے. تو وہ تو چلے گئے. اب مسئلہ یہ ہے کہ آگے جن کو چھوڑ دیا ہے وہ آگے پریشان ہے کہ کیا کریں، کیونکہ ہر ایک نے کھایا تو بہت ہے، سب نے کھایا ہوا ہے. کون بولے؟ یعنی ایک وزیر بولتا ہے تو پتہ چلا اس کے پیچھے اشتہاری کمپنیاں نکلتی ہیں، دوسرا کوئی دوسری خاتون بولتی ہیں تو پتہ چلا ان کا کوئی بینک نکلتا ہے پیچھے، شوکت عزیز صاحب کے ٹائم کا. کوئی تیسرا بولتا ہے تو پتہ چلتا ہے اس کے پیچھے وہ مطلب اس وقت جو ہے نا یہ نفسا نفسی کا جب یہ کوئی نظریاتی سیاست تھوڑی اچانک. شرجیل میمن صاحب بھی تو کہہ رہے ہیں کہ کرپشن کا بہانہ بنا کر سندھ پر حملے کیے جا رہے ہیں. شرجیل میمن صاحب اچھے بچے ہیں. شرجیل میمن کو کچھ نہیں ہوا. شرجیل میمن جو ہے وہ ایک اچھے بچے بن چکے ہیں اور وہ اچھے بچے بننے کے بعد جو ہے نا بس وہ یہ آگے چھوڑ دینا. شرجیل میمن آپ سمجھ لیں کہ ایان علی سمجھ لیں آپ ان کو، یا چلیں ڈاکٹر عاصم سمجھ لیں، ناراض نہ ہو جائیں آپ ان کو ڈاکٹر عاصم سمجھ لیں. وہ اچھے بچے ہیں، وہ مطلب وہ جائیں گے آئیں گے اپنا پورا باہر جانے سے ان کو پریشان نہ، ان کے ٹریول ڈاکومنٹ چیزیں باتیں وہ سارا ان کا معاملہ سیٹ ہے، فٹ انہوں نے اپنا کیس فٹ کر لیا اپنے مطابق. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ زمینیں سرنڈر کر کے یا پیسے کی بھی بات ہو گئی ہے کہ پیسہ واپس کر دیا جائے، کچھ خاموشی سے کیسز نہ بنائے جائیں پبلک میں، یہ نہیں. لیکن مسئلہ یہ کہ پھر تو این آر ہو جائے گا. این آر او پہ تو آپ کے ادارے تیار نہیں ہوں گے کسی خورشید شاہ صاحب جو ہیں وہ چونکہ کئی ریسٹورینٹوں پہ چھاپا پڑا ہے نا، وہ وہاں پہ کتے کا گدھے کا گوشت بک رہا تھا. تو مجھے لگتا ہے جیسے میں تھوڑا سا متاثر ہوا، خورشید شاہ صاحب زیادہ متاثر ہو گئے ہیں. اور انہوں نے آج عجیب و غریب بات کی ہے. وہ چیک کریں کہ انہوں نے کن ہوٹلوں سے کھانا کھایا ہے پچھلے ہفتے 10 دن کے دوران. انہوں نے عجیب و غریب بات کی. وہ کہتے ہیں کہ این آر او کرنے والوں کو گرفتار کر لیا جائے.
کوئی عجیب و غریب بات کی انہوں نے کہا کہ NRO کرنے والوں کو, ایسی کوئی بات کی ہے نا, NRO کرنے والوں کو کیوں نہیں پکڑتے؟ تو میں اس وقت ان کے خلاف کیا کارروائی ہوئی, مطلب یہ تو مروائیں گے, یعنی یہ تو یا تو یہ بھی پھر ڈاکٹر عاصم بن گئے ہیں, یہ تو پھر زرداری صاحب کے اوپر ڈائریکٹ معاملہ خراب ہو گیا نا, یہ تو پھر عجیب بات انہوں نے کہ اچھا. اور وہ جو بلاول صاحب کی اسپیچ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ نیب کدھر ہو تم, کہاں ہو تم, اور تم کیوں نہیں ہے, تمہاری ٹانگیں کیوں کانپ رہی ہیں. اچھا اب وہ نیب کھڑی ہو جائے گی کل کے, آپ ہی نے تو کہا تھا. تو یہ لیکن اس میں جو اصل بات ہے نا, میں بریک پہ جانے سے پہلے ایک تو آپ کو یہ بتاؤں کہ 40,000 ایکڑ تو ایک اراضی جو ہے نا سندھ میں وہ کینسل ہونے جا رہی ہے, 7,500 ایک دوسری کینسل ہو رہی ہے, 12. اس کے بعد کیا کیاس کھڑا ہوگا. آپ بریک لیں پھر میاں صاحب کی طرف آتے ہیں. بالکل بریک سے آنے کے بعد مزید بات کریں گے, اور میں یہ جاننا چاہوں گی کہ اس وقت میاں صاحب نے کیا سوچ رہا ہے, فوج کی کیا پرائرٹیز ہیں, سیاسی جماعتیں کیا سوچ رہی ہیں, اس حوالے سے بات کریں گے. لیکن ایک بریک لیں. ایک جملہ میں صرف کہہ جاؤں کہ ایک ویب سائٹ ہے سیاست.pk, اس کو حکومت نے غالباً بین کر دی ہے. حکومت نے بین کیا, حکومت نے کیا تو گھٹیا حرکت کی, حکومت نے نہیں کیا تو بھی ان کی حرکت ہے. تو اس لیے اس کو ویب سائٹ کو فوری طور پہ کھولا جائے, اور بڑے لوگوں کی اور بڑی دنیا کی شکایت آئی اس ویب سائٹ کے حوالے سے کہ اس کو کیوں حکومت بریک لے لیتے ہیں. ناظرین ایک بریک, اسٹے ود اس. جی ناظرین ویلکم بیک. ڈاکٹر صاحب اس وقت کون کیا سوچ رہا ہے, یہ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے. فوج کی کیا پرائرٹیز ہیں, سیاسی جماعتیں کیا سوچ رہی ہیں, کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں فوج کی تو بعد میں بات کرتا ہوں, پہلے ذرا سیاسی جماعتیں جو بڑی ہیں نا, یہ ہے انجمن اتحاد مفاد باہمی, یہ MQM, مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی. اچھا اب ANP, مولانا صاحب, یہ سارے جو اقتدار میں رہے ہیں پچھلے چند سالوں میں, PMLQ نے نہیں کیا ابھی تک, باقی ان کے منہ سے یہ غلطی نہیں ہوئی صدر. اب ہوتا ہی ہوا یہ کہ سب سے پہلے پیپلز پارٹی کی بات ہونی تھی تو MQM آ گئی. MQM کی کیا مجھے نہیں پتا مشورہ کس نے دیا, 12 انہوں نے کہا ہم حاضر ہیں, اور میں پوری MQM کی بات نہیں کر رہا, میں اس بندے کو ڈھونڈ رہا ہوں جس نے مشورہ دیا کہ یہ کریں, اور یہ پھر اس کے بعد یہ غلط ہوتا ہے نا, غلط رستے پہ ڈھلوان کا رستہ نیچے کی طرف. اچھا اب یہ ہوا کہ انہوں نے پہلے کہا کہ 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ, اس کے بعد تقریریں بند, اور وہ سب ختم ہو گیا سلسلہ, ہڑتال یہ وہ سب غائب ہو گئے. پھر اس کے بعد زرداری صاحب وہ کاکے کی تلاش میں چھاپا مارا رینجرز نے, زرداری صاحب نے کہا انسینٹ بجا دوں گا. اچھا یہ جملہ اصل میں دوسرے اداروں کو کہنا تھا, ہوشیار ہوشیار, وہ زرداری صاحب کے منہ سے نکل گیا. وہ کہنا انہوں نے تھا کہ ہوشیار ہو جا, وہ انہوں نے کہہ دیا. اس کے بعد وہ بھی ہیں سے تھے ہو گئے. اچھا اور دبئی چلے گئے, اور عاصم حسین پکڑے گئے پیچھے, انہوں نے ٹیسٹر کے لیے پھینکا تھا, وہ کہتے کھانے سے پہلے ایپیٹائزر پھینکتے ہیں, تو ایپیٹائزر کے طور پہ وہ پکڑے گئے عاصم حسین. اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ اب بات بن نہیں رہی. اب اس کو پیپلز سندھ حکومت چاہ رہی ہے کسی طرح, ابھی زمینوں کا جب پھڈا ابھی آگے پڑھنے والا ہے نا, اور بینکوں کا اور فائنینشیل ادارے اور منی چینج اور یہ سارا, اور گرفتاریاں اور شروع ہوں گی, تو اس کے بعد یہ کھیل زمینوں سے شروع ہوگا, زمین یا بینک یا فائنینشیل ادارے اور یہ سارا. اس کے بعد یہ رپورٹ پڑے گا. ان کی پوری کوشش یہ تھی کہ اس کو یہ کہیں کہ یہ سندھ کے خلاف ہو رہا ہے, لیکن سندھیوں کے ساتھ جو ہمیشہ ہوتا ہے, لیکن وہ ساتھ ہی پنجاب میں شروع ہو گیا, نندی پور, تو یہ یہاں ٹک گیا آ کے. اب اس میں خواجہ آصف کہہ رہے ہیں کہ وہ بابر اعوان نے کیا, بابر اعوان کا نام نہیں لیا ویسے انہوں نے, وہ میرے خیال سے خبر ایسی چلی. بالا فاروق نائک, ایسا یہ ذہن میرے کہ فاروق نائک اور جو خواجہ آصف ہیں, فاروق نائک ہمارے محترم وزیر قانون اور چیئرمین سینٹ, وہ اور خواجہ آصف پیپلز پارٹی, یہ آپس میں سالے اور بہنوئی کا ان کا رشتہ بھی, یہ رشتہ دار ہیں آپس میں, یہ ذہن میں رکھیں سب اس پورے سینیریو کو دیکھتے ہوئے. تو وہ جو بات کریں کہ وزارت قانون نے فائل روکی, تو لوگ ذہن میں رکھیں کہ آپس میں بڑے قریبی رشتہ دار ہیں, بہت, یعنی فیملی ایک فیملی ہے, خواجہ آصف اور فاروق نائک صاحب. اچھا اور اس میں جو ہے, اس میں اب وہ نندی پور یہ اٹک گیا آگے, میاں منشا کدھر گئے وہ مجھے نہیں پتا, وہ ہیں یا تھے یا کیا ہے, اللہ خیر کرے. اور اس کے بعد یہ LNG ٹرمینل اور سرکولر ڈیٹ اور یہ گیس کا پریشر, اب سردیاں شروع ہوں گی تو گیس کا پریشر بھی حکومت خبر ابھی آنے والی ہے کہ گیس, یہ جو گیس ہے گیس کا پریشر بھی کم ہو جائے گا. اچھا جی, اب یہ تو پھنس گئے اس کے اندر, روز وضاحتیں, یعنی 3 دن میں وضاحتیں, بار بار شہباز شریف صاحب آ رہے ہیں اور بار بار وضاحتیں کہ نندی پور نہیں, کوئی کہہ رہا ہے کہ نندی پور ہے. صاحب تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ گمراہ کیا جا رہا ہے عوام کو نندی پور پروجیکٹ کے حوالے. کون گمراہ کر رہے ہیں؟ بجلی نہیں آ رہی, گمراہ خاک ہونا ہے بھائی, روشنی ہوگی تو لوگ گمراہ ہوں گے, لائٹ ہی نہیں ہے, لوگوں نے کیا گمراہ ہونا ہے, بجلی غائب ہے, وہ کیا نندی پور, وہ کہہ رہے ہیں 51 ارب
बात अरब की, नंदीपुर की तहकीकात हुई है, आज जो एमडी जिनका नाम लिया एमडी उसको बेचारे पे डाल दिया, उस पे गरीब पे डाल दिया है, वो एमडी को इन्होंने लगाया है। तो देखिए ना, बात ये है कि इसमें वो कह रहे हैं नहीं ये करप्शन नहीं है, ये गफलत है। मतलब ये बात ऐसी हो गई, यानी अब छोड़े ना इन्होंने मीडिया में कही, जैसे मॉडल टाउन का वाकया हुआ नहीं वो गफलत हो गई ना, खुद पिस्टल चल गई, खुदकुशी कर ली, हार्ट फेल हो गए, लोग गिर के मर गए। इस तरह ये नंदीपुर भी खुद है, मतलब ये इसमें करप्शन नहीं है, ये गफलत है। यानी मिसाल के तौर पे जहाज, हवाई जहाज जा रहा हो और एक उसमें पायलट सो जाए और वो कहे कि ये मैंने करप्शन तो नहीं की, गफलत में मैं सो गया ना 1 घंटे, जहाज क्रैश हो गया। मतलब ये अजीब और गरीब लॉजिक लाते हैं ऐसी ढूंढ के कि करप्शन नहीं है। ये इस गफलत पे, ये जो गफलत है, यानी डॉक्टर सर्जरी कर रहा हो, सर्जरी करते हुए बैठ के समोसे खाने शुरू कर दे, करप्शन थोड़ी कि मैं तो गफलत के समोसे खा रहा था। वो फांसी लगती है ऐसी गफलत पे आपको, ये ऐसी गफलत पे फांसी लगती है आपको, ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस होती है। ठीक है ना, कि आप और आप, ये जो भी है बारात, अब वो यहां टक गया, वो उधर हो गए। असल जो मामला है ना, वो अब आप ये सुने कि हो, ये फौज की आपने बात की, अस्करी और ये सारा मामला, असल ये है मामला कि अल्ताफ भाई एक खास जगह पे, वो टिपिंग पॉइंट आया जब 9-0 हुआ, उन्होंने बात की, 9-0 पे छापा, वो उन्होंने बात की, उसके बाद वो साइड पे एमकेएम उस दिन से अभी तक उस बुरान से नहीं निकल पाई। कैसे निकलती है सियासी क़यादत, ये एमकेएम जाने, मैं एनालिसिस दे रहा हूँ। जरदारी साहब ने ईंटों से ईंटें बजाई, को काके मुन्ने के लिए छापा पड़ा, उसके बाद वो भी अजीब एक क्राइसिस में आ गए। उस दिन से आज तक समझ नहीं आ रही क्या करें। वो कभी धमकी लगाते हैं, कभी वापस जाते हैं, कभी नवाज शरीफ साहब को कोसते हैं कि फौज को तो कर नहीं सकते, नवाज शरीफ साहब को, अदारों को, सिंध को, इसको उसको, और फिर फौज को खुश करने के लिए 2 ही तरीके होते हैं ना, इंडिया को गालियां दें या कश्मीर की बात करें। फिर उनको बताया जाता है कि वो सर वो तो रेंजर्स का डेलीगेशन किया, वो तो सीसर में बात हो गई, अच्छा ये भी नहीं पता, वो बस कुछ करते हैं, फिर समझ नहीं आ रहा क्या करें। अच्छा, अब मियां साहब का मसला आ रहा है कि मियां साहब का वो कौन सा नुक्ता होगा जिसपे मियां साहब अल्ताफ भाई की तरह या आसिफ जरदारी साहब की तरह, यानी अभी तो मियां साहब चुप बैठे हैं ना आराम से, एक यानी वो बैठे हुए हैं और साथ राहिल शरीफ साहब की सेल्फियां उतर रही हैं। राहिल शरीफ साहब जो है वो पॉपुलर लीडर हैं। अब मियां साहब कैलेंडर देख रहे हैं कि यार ये आखिरी साल कब शुरू होगा। अब आखिरी साल क्या, अभी तो 1.25 साल बाकी है। अब अच्छा, मैं इस बात से परेशान हूँ कि 1.25 साल ये करेंगे, मियां साहब क्या करेंगे 1.25 साल? मियां साहब का यानी मियां साहब कब तक बर्दाश्त करेंगे? मतलब ये पकड़ा गया, वो पकड़ा गया, उसका नाम आ गया, उधर भी तो शुरू होने वाला है ना खेल। ये वजीर गया, वो वजीर गया, फलाने के नैब ने बुला लिया, उस बिजनेसमैन को पकड़ लिया, उसको पकड़ लिया, जैसे तो मियां साहब में टिपिंग पॉइंट होगा। मियां साहब ऐसे तो खामोश बैठे हैं ना, ऐसे कब वो रिएक्शन देंगे? देखिए मेरा एनालिसिस देख सकते हैं ना, मेरा एनालिसिस ये कि मियां साहब जो खामोश बैठे हैं ना, ऐसे बैठे हुए मियां साहब, ये देख रहे हैं बैठे हुए, ये मियां साहब क्या आपके ख्याल से मियां साहब सुकून से बैठे हैं? मियां साहब सोच रहे हैं कि मैं यहाँ क्यों हूँ, ये मेरा मकसद हयात, मकसद इक़्तिदार, यहाँ मैं क्यों, मैं ये क्या है कि मैं बैठा हूं और यहाँ नारे लगने चाहिए। पहले गो नवाज गो से जान छूटी तो मैं सोच रहा था कि मियां से नारे वजनगे तो राहिल शरीफ जिंदाबाद। ये मैं किधर हूं, मैं कहां हूं, मैं क्यों हूं? मतलब मेरी कोई वजह हो ना, मैं क्या हूं, मतलब मैं बैठा होता हूं हर वक्त, और मतलब उसके बाद भी अजीब मामला है। डॉक्टर साहब, इनकी मुलाकातें तो रोज हो रही हैं, ऐसा लगता है कि सिविल और मिलिट्री ताल्लुकात एक पेज पे हैं। ये मुलाकातें देखें ना, अभी मुलाकातों में क्या है, वही तो मियां साहब, अब यानी वो मुलाकातों में क्या आखिर कौन सा उसमें फलसफा मियां साहब बयान कर रहे हैं? देखिए ना, आर्मी चीफ जनरल आईजी अपनी जगह बैठे हुए हैं, उनके साथ DGI बैठे हुए हैं, उधर सामने ख्वाजा आसिफ तारिक फातमी, यानी ऐसा कौन सा 4 घंटे इजलास जारी रहा, ऐसी कौन सी बात है जो अस्करी क़यादत को नहीं पता होगी और मियां साहब उनको समझा रहे होंगे कि ये मैं आपको बताता हूं कि ये प्यूटिन ये सोच रहा है यूक्रेन में ऐसा होगा और ऐसा होगा, बस क्या उसमें क्या डिस्कस होता होगा अल्लाह जाने। तो वो मेरे ख्याल से अस्करी क़यादत आराम से वो बैठे हुए अपना देख रहे हैं कि जी आप करें, ये है मसला, ये देखें मुल्क के मसाइल हैं, ये मियां साहब परेशान हो रहे हैं अंदर ही अंदर कि यार ये क्या चक्कर है, ये हो क्या रहा है मेरे साथ, ये तो गैर सियासी भी है, सियासत में नहीं है, ये लोग क्या है, पॉपुलर भी हो रहे हैं, नारे भी लग, मैं हूं भी, मैं थे अभी हैं से थे भी नहीं हुआ, क्या चक्कर क्या। अब मियां साहब उस पर क्या करें भाई, कोई गैर कानूनी तो चीज नहीं हो रही, ना कोई गैर आईनी चीज हो रही है, ना कोई माशाल्लाह लगा रहा है, ना कोई अभी इन्होंने वो एक्सटेंशन वगैरह का किस्सा छेड़ देना है, उस पर भी वो भी ऐसी बांगियां मारेंगे खुद ही। अब मसला ये कि अब 7 साल मियां साहब क्या करें, अब काम हो गया तेज, पकड़ धकड़ शुरू की, नंदीपुर इसको पकड़ो उसको पकड़ो, अच्छा उधर से पीपल्स पार्टी ने कहना शुरू कर दिया सिंधियों को क्यों मार रहे हो, इनको मारो, एक चोर कह रहा है उसको पकड़ो, मुझे क्यों, मैं भी चोर हूं तो वो भी तो चोर है, उसने उसको पकड़, अभी एक दूसरे के साथ ही खाना जंगी घर में शुरू हो गई। डॉक्टर साहब प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो रहा है, लास्ट कमेंट। अब जो मियां साहब का जो टिपिंग पॉइंट होगा ना, जब मियां साहब
پھٹیں گے, یعنی پھٹنے سے اللہ معاف کرے گا, یعنی وہ ان کا بسٹ ہوگا, وہ اندر سے ان کا غبار نکلے گا, تو پھر وہ مومنٹ ہوگی جب میاں صاحب فیصلہ ان کو یہ کرنا ہوگا کہ کیا انہوں نے سسٹم چلانا ہے. آپ کا اگر وہ پوائنٹ آ جاتا ہے تو نہیں, فوج تو آرام سے, فوج تو سائڈ پہ انجوائے کر رہے ہیں نا فوج, لیکن وہ راہی شریف صاحب کو مسئلہ ہی نہیں ہے, ان کے تو نعرے لگ رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, مزے میں بیٹھے ہیں لوگ, راہی شریف زندہ, وہ تو مزے میں بیٹھے ہیں, وہ تھوڑی کچھ کر رہے ہیں, وہ تو یہ تو نیشنل پلان کچھ سائن وائن کر کے انہوں نے کر دیا کام, عدالتیں بن گئی, یہ تو سرنڈر ہو گئے نا. لیکن اب کوئی اسٹیج ایسی آئے گی نا آگے جا کے کہ جب سمدھی کا مسئلہ ہوگا, یہ آگے بڑھے گا مسئلہ, اس وقت میاں صاحب کے پاس دو رستے ہوں گے. یا تو وہ سندھ حکومت جیسے چاہ رہی ہے نا کہ ہمیں سیاسی شہید بنائے, یعنی وفاق توڑ دے حکومت, ہمیں یہ کر دے, ہم دوبارہ سے ہو جائیں, وہ ان کو موقع نہیں مل رہا. اگر وہ حکومت سے ریزائن کرتے ہیں تو بھی تھے ہو گئے, اگر وہ ریزائن نہیں کرتے بیٹھے رہتے ہیں سائیں قائم علی شاہ تو بھی تھے ہو گئے, دونوں صورتوں میں تھے ہو رہے ہیں. وہ میاں صاحب نے پھر فیصلہ یہ کرنا ہوگا کہ سسٹم بچانا ہے, اور تھے ہونے کا کیا طریقہ ہے کہ وہ انٹرم سیٹ اپ اناؤنس کریں, وہ پھر بھی تھے تو ہونا ہے انہوں نے. اچھا, یا یہ کہ وہ اس کو برداشت کرتے کرتے ایک پکڑا دوسرا پکڑا, یہ بینک گیا وہ بینک گیا, نیب ایکٹیو ہو گئی, ہوٹل سے کھانا کھاتا تھا وہ پائے والے وہ کتے کے پائے نکلے, وہاں سے میں ایک بیکری سے نہاری آتی تھی, وہ کسی گدھے کی نہاری تھی. پھر وہ جو بسٹنگ پوائنٹ ہوگا نا, وہ ٹرننگ پوائنٹ ہوگا میاں صاحب کا, جہاں یہ سارے ایونٹس تیزی کے ساتھ پھر اپنی ایک رنگ روپ میں سامنے آ جائیں گے. میاں صاحب اس کو کیا کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب لاسٹ کمنٹ کر دیجیے گا. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آج اپنی اسپیچ میں یہ بات بھی کی تھی کہ میرا دہشت گردوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. غالباً یہ ان کے لیے بات ہو بھی نہیں رہی تھی, دہشت گردوں کا تو ان کا تو نام کہیں آیا بھی نہیں تھا. نہیں, ان کا میرا خیال ہے اشارہ پتہ نہیں, میں نہیں سمجھ پایا. ان کا اشارہ تھا, کس کی طرف اشارہ ہوگا ان کا اشارہ میرے خیال سے انہوں نے نون کو کہا ہے نا, مجھے نون کو رانا ثناء اللہ صاحب نے جواب بھی دے دیا آگے. اچھا, ایک تو مسئلہ یہ کہ میں دہشت گردی کی حمایت کرنے والوں کے ساتھ مفاہمت نہیں کروں گا, تو جواب میں رانا ثناء اللہ کا بیان آتا ہے کہ میں تردید, مطلب وہ جو ہے نا کہ وہ چور کی داڑھی میں پتہ نہیں, یعنی وہ بات کرتے ہیں, مثال کے طور پہ میں کہوں نا کہ یہاں سارے چور پکڑے جائیں گے تو 3-4 پولیٹیکل پارٹیاں گالیاں دینی شروع کر دیں گے مجھے اچانک. یعنی میں کچھ نہیں کہوں گا کسی کو, میں کہوں گا یہ اس ملک میں قرضے لوٹنے والوں کا احتساب ہونا چاہیے. 7, 8, 10, 50 آدمی گالیاں دینے شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, پروگرام کا تو وہ جیسے دہشت گردی کی بات رانا ثناء اللہ کھڑے ہوئے, وہ کہتے ہیں وہ اب نیب کی ٹانگیں کیوں کانپ رہی ہیں, اب اس کے اوپر وہ قائم علی شاہ کہہ رہے ہیں کہ نیب ہمارے اندر نہ ہے, یہ کہہ رہے ہیں نیب. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, آپ کا بہت شکریہ. ناظرین ہمارے ساتھ رہنے کے لیے آپ کا بھی شکریہ, آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. آج کے لیے اتنا ہی. جی ڈاکٹر صاحب. کیوس, لیکن پازیٹیو کیوس, کیونکہ سارا کا سارا منطقی انجام کی طرف جا رہا ہے, اور یہ میرے خیال سے قوم کی بہت بڑی کامیابی ہے, بہت بڑی ملک کی کامیابی ہے کہ آپریشن ضرب ارض, معاشی دہشت گرد, اور 2-4 ہوٹل کھلے چھوڑ دیں, بیکریاں, مطلب عجیب ہو رہا ہے کہ وہ بھی اسکولوں پہ بھی ہونے والا ہے, اب سارے سنیما گھر بھی بند ہو جائیں گے, پتہ نہیں پھر کیا بنے گا. سبھی کچھ میرے خیال سے سارا ہی کچھ ہو رہا ہے. پانی کے ٹینکر, یہ وہ سب, مجھے سمجھ نہیں آ رہی فوڈ انسپیکٹر تھے کہاں, وہ بھی اچانک زومبیز کی طرح زندہ ہو گئے, سارے ہوٹل چھاپے واپے شروع ہو گئے ہیں. بہرحال اب مویشی بھی پکڑے جائیں گے, مجھے ڈر ہے مویشی منڈیوں میں چھاپا نہ پڑے, پتہ چلا آپ نے بھینس خریدی ہے, وہ بکری نکلی, کچھ اور, مطلب یہ عجیب ہو رہا ہے. لیکن یہ تیزی کے ساتھ منطقی انجام کی طرف جاتا ہوا اگلے چند دنوں میں, اور خاص طور پہ جب یہ زمینوں والے ہاؤسنگ اسکیمز پکڑی جائیں گی نا, تو بات یہ ہوگی کہ یار اربوں روپے کے آپ نے چار دے دیے, تو پھر یہ پیسہ کدھر ہے, اور یہ سارا ہاؤسنگ اسکیمیں بڑی پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, غائب ہونے جا رہی ہیں. اپنا دوستوں رشتہ داروں کے لوگوں کا سب خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.